बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। ये जनवरी की 9 तारीख है, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। मैंने आपको 2 रोज़ पहले जब खबर दी थी ख्वाजा कामरान साहब के हवाले से, निसार अली साहब के हवाले से, तब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बातचीत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा एक डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड इंटरनली पीटीआई की जमात से भी की जा रही है, उन रहनुमाओं की जानिब से। ये डिमांड ये समझ लीजिए कि इमरान खान साहब से भी की गई थी और उनके सामने कुछ निकात रखे गए थे। अब इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई है। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब से जो एनआरओ मांगा जा रहा है, उस एनआरओ की बात करते हैं। देखिए, इस सिलसिले में मुसलसल हमारे सामने खबरें आ रही हैं। ये हुकूमत इस वक्त जो कब्जा करके बैठी हुई है, और मेरी राय नहीं, ये तो सभी कह रहे हैं कि ये मैंडेट चोरी है। जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में कोई नहीं मानता, खुद हुकूमत के अपने लोग नहीं मानते कि ये हुकूमत जीती थी। 17 सीटें नून लीग को मिली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद एनए में नून लीग से बेहतर सीटें मिली थी। ये हाल था। तो फिर उसके बाद नून लीग को, शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के मनसब पे बिठा दिया गया। ये हमारे सामने है। ये सारा बंदोबस्त है, बंदोबस्त। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो मैंडेट मांगने की जगह 2 मुतालबात लेकर बैठी हुई है, और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एनआरओ मांग रही है। ये एनआरओ जो है, वो हर जगह से खबर आ रही थी। अब खबर दी है हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि हुकूमत की अदाएं और नाज नखरे देखकर ख्वाहिश का अंदाजा लगा लें। हुकूमत की ख्वाहिश का अंदाजा लगा लें। हुकूमत इमरान खान को कह रही है कि हम बहुत कुछ देने को तैयार हैं, आप भी तो कुछ दें। हुकूमत इमरान खान से एनआरओ मांग रही है कि आप नथिया गली या बनी गाला चले जाएं और रिहा होने के बाद नए इंतखाबात का इसरार ना करें और पार्टी को ना चलाएं। ना तो इमरान खान साहब नए इंतखाबात का इसरार करें, ना पार्टी को चलाएं। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन रहने दें। अब हामिद मीर साहब इसके बाद फिर अगली बात जो इमरान खान साहब की जानिब से बताई जा रही, मैं भी आपको बताता हूं कि 2 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं। तो मैं उनसे, और ये मुज़ाकराती कमेटी वगैरह से मुताल्लिक़ भी हैं, मैं उनसे ख़बर के सिलसिले में मुसलसल राब्ता करता हूँ, उनसे कुछ सवालात पूछता हूँ, वो जवाबात देते हैं, और ये काम उनसे होता रहता है। तो उनसे भी मेरी इस सिलसिले में बात हुई। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो इमरान खान साहब से बात की जा रही है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे डील नहीं करनी। इमरान खान साहब ने कहा है इस्टाब्लिशमेंट को कि मुझे डील नहीं करनी। इमरान खान साहब एक ऐसे सियासतदान के तौर पर बाहर आना चाहते हैं जिसने इस्टाब्लिशमेंट से डील नहीं की। ये हामिद मीर साहब कहते हैं कि 90 की दहाई में नवाज शरीफ एजेंसीज से पैसे लेकर बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आईएसआई ने क्या किया था। वो कहते हैं 99 में नवाज शरीफ ने एनआरओ लिया, 2023 में डील की। 99 में एनआरओ, 2023 में डील। बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ किया। जुल्फिकार भुट्टो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने डील नहीं की। इमरान खान डील नहीं कर रहे। ये हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के बारे में बात की है। अब ये जो तमाम चीज़ है, इसको देखें, और जो मेरी पीटीआई के इनसाइडर से, अपने सोर्स से बात हुई, उसकी गुफ्तगू को देखें, तो उसका ये कहना है कि हमसे राब्ता किया जाता है। वो लोग जो अंदर जाते हैं, हमसे राब्ता किया जाता है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम ओहदे पर जेल से बाहर मौजूद साहब हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो उनसे राब्ता किया जाता है और उनसे बात होती है, और जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं वो बात करते हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाई जाती है। तो इमरान खान साहब से ये भी नहीं कहा जा रहा कि पूरे 5 साल, यानी पूरे 5 साल की ख्वाहिश है लेकिन जिद नहीं है। पूरे 5 साल की ख्वाहिश है लेकिन जिद नहीं है। जो जिद है वो ये है कि कुछ अरसा तो रहने दीजिए, कुछ अरसा रहने दीजिए, खामोश रहिए, और फिर बैरिस्टर गौहर को पार्टी चलाने दीजिए। अब बात कहां आ गई है? पहले कहते थे ये जेल नहीं काट सकता, समझें इसको। पहले कहते थे ये जेल नहीं काट सकता,
اور یہ چلا جائے گا، یعنی ڈیل مانگے گا، جیل میں جائے گا، پریشان ہوگا، ملک چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ جیل کاٹ گیا، اس نے ڈیل نہیں مانگی، وہ بیٹھ گیا. پھر اس کو ڈیل آفر کرنا شروع کی اور یہ سوچ لیا کہ ڈیل آفر کریں گے تب تو یہ ٹوٹ جائے گا اور پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے بنی گالا چلا جاتا ہوں، زمان پاک چلا جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں جا کے. یہ بھی نہیں ہوا. پھر عدت کا کیس، ذلیل کرنے کا پروگرام، بیوی کو تنگ کرنے کا پروگرام، بہنوں کی گرفتاری، تو زیادہ سے زیادہ تنگ کرنے کا پروگرام. وہ بندہ پھر ڈٹ کے بیٹھ گیا. یعنی عمران خان کو اندازہ ہے کہ مرڈر ہوگا، عمران خان کی پاپولیرٹی کا مرڈر ہوگا اگر وہ مان جائے. اب لیول اور نیچے کیا گیا. 5 سال کی ضد نہیں ہے، 5 سال کی خواہش ہے، ضد ہے کچھ عرصے کی خاموشی کی. عمران خان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہاں بھی ڈیمیج کر لیا جائے گا، پاپولیرٹی کا کچھ توڑ تو ہو جائے گا. اگر عمران خان کچھ عرصہ خاموش بیٹھ جائے تو دیکھو باہر نکلا، باہر نکل کے چپ ہو گیا، بولا نہیں، باہر نکلا، یہ ڈیل کر کے آیا ہے، باہر آ کر بیٹھ گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے. تو یہ پاؤں پڑ گیا تھا، این آر او لیا ہے اس نے. یہ خواہش ہے کہ باہر آ جائے تو باہر آ کر چپ ہو جائے اور بیرسٹر گوہر پارٹی چلا لے. باہر آ گیا ہے، پھر بھی پارٹی بیرسٹر گوہر چلا رہا ہے تو اس طرح کے بیانات دینے کا موقع ملے. عمران خان صاحب اس پر بھی نہیں مان رہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں باہر آؤں گا، اپنی شرائط پر باہر آؤں گا تو اپنے طریقے سے سیاست کروں گا، باہر آؤں گا تو پھر عمران خان باہر ہوگا یہ پتہ چلے گا. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے اور پارٹی کے سورس کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب عمران خان کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم سے رابطہ ہو رہا ہے، ایک تو آپ کو پتا ہو، دوسرا ٹھیک ٹھاک پریشر ہے ہم پہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی خبر دی تھی، پھر میں نے ایک جگہ سے کنفرم کیا، تو 5 حروف والا جو لفظ تھا، جو 5 میں آخری حرف ہوتا ہے وہاں سے وہ لفظ شروع ہوتا ہے. جب گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے بات کی تو یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے وہ 5 حروف والا لفظ کہا تھا کہ تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے. تو یہاں تک تو بات پہنچ چکی ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے انکار ہے این آر او دینے سے، کیونکہ حکومت کو یہ بہت بڑی کمک ملے گی، بڑی مدد ملے گی، انرجی، سانسیں ملیں گی کہ ٹھیک ہے ہم نے عمران خان کو کم از کم یہاں تک تو جھکا لیا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن عمران خان صاحب اس کے لیے بھی نہیں مان رہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب میں خواجہ صاحب والی سٹوری کر رہا تھا، نثار صاحب والی، اور آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اہم شخصیت کے خلاف سازش کا الزام اس کے تحت اٹھائے گئے ہیں. اس سٹوری میں جو میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ عمران خان صاحب سے ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ مطالبہ کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عرب ممالک، بشرا بی بی اور شہداء سے متعلق جو اکاؤنٹس اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، 3 چیزیں ہیں: بشرا بی بی، عرب ممالک، شہداء، ان سے متعلق جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو ڈسون کر دیا جائے. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کچھ اکاؤنٹ ہے، یعنی ان سے ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی چل رہی ہے، شہادتوں کی بات ہوتی ہے تو ان اکاؤنٹس سے شہداء کے خلاف بات کی جاتی ہے، ان اکاؤنٹس سے جنگ لڑنے والوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ان کی جب فوٹیجز آتی ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل حالات میں وہاں اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں، تو تب بھی ان کے خلاف بات کی جاتی ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں برداشت ہوگا، ایسا کوئی کرے گا تو ڈسون کریں گے. اور یہ عمران خان صاحب سے مطالبہ بھی کیا گیا. پارٹی کے اندر اس بارے میں بڑی بات ہو رہی تھی کہ یہ ڈسون کرنا چاہیے، ابھی تک نہیں کیا جا رہا تھا، اب یہ کیا جائے گا، یہ خبر آ رہی ہے. دوسرا اہم ترین شخصیات، ایک غیر سیاسی شخصیت، ایک خاتون، ان کی ایسی ویڈیوز کے جس میں اے آئی بیسڈ ویڈیوز ہیں. ظاہر ہے وہ 2 لوگ ٹھیک کھڑے ہونا اچانک، یہ آج کل اے آئی کے وہ آئی ہوئی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، ان میں ہو جاتا ہے کہ مختلف آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ کو ان 2 تصویروں کو ڈالنے کے بعد یہ چاہیے یا یہ چاہیے، یعنی وہ دونوں گھومیں اور رومانوی منظر بن جائے، وہ دونوں گھومیں اور ڈانس کرنے لگیں، وہ دونوں گھومیں، ان میں سے ایک دوسرے کی گود میں چھلانگ لگا دے، دوسرا اس کو اٹھا کے چل رہا ہو، یہ سب کچھ ہو جائے. تو ایسی اینڈرائڈ اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں. تو ایک شخصیت کی، ایک خاتون شخصیت کی اس طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ہیں. پھر ایک شخصیت ہے، اسے کوئی قصاب قسم کی چیز دکھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈسون کرنے کی ضرورت ہے. یعنی
عمران خان صاحب کی جماعت میں اس بارے میں بھی بات ہوئی کہ تنقید کی جا سکتی ہے، پالیسیز پر، حقائق پر، نمبرز پر، فیکٹس پر، بیانات پر، سچویشن پر، ہمارے گھروں پر ہونے والے چھاپوں پر، ان تمام چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے، مگر یہ جو کام ہے اے آئی بیسڈ امیجز، ویڈیوز، یہ اگر فور دا سیک آف فن تھوڑی بہت ہوں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ڈس آن کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے نتیجے میں جن لوگوں پر سختی ہے ان لوگوں پر سختی بڑھ رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈسکشن ہوا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے بعد اب ہمیں اس کا نتیجہ ملنا چاہیے، اور پارٹی کی طرف سے ایسے لوگوں کو، کچھ ایسے اکاؤنٹ ہیں، میں ان کو زیادہ ویلیو نہیں دینا چاہتا کہ ان پر بات کر کے ان کے نام لیے جائیں، ایسے اکاؤنٹ ہیں جو یہ تمام کام کر رہے ہیں، ان کو پارٹی ڈس آن کرے گی، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بری خبر، جو حکومت ہماری دعوے کرتی رہتی نا، سفارتی تنہائی ختم، عمران خان نے تباہ کر دیا تھا، پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا تھا، یہ حکومت نکال کر لے آئی وہاں سے، اور اب تو یہ جہاز جو ہے یہ سمندروں میں سینہ چیرتا ہوا پانیوں پر یہ جائے گا، ایسے کہ بس کوئی مقابل نہیں دور تک، بلکہ بہت دور تک، اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں اس حکومت کے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاسپورٹ انڈیکس ایک بار پھر آیا ہے، یہ پاسپورٹ انڈیکس بتا رہا ہے کہ پاکستان صومالیہ سے بھی پیچھے، دنیا کا 5واں کمزور ترین پاسپورٹ پاکستان کا پاسپورٹ قرار پایا ہے۔ صومالیہ کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے، اور اب جو ہے وہ ہینلے اینڈ پارٹنرز ان کی جانب سے آیا ہے، اور یہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن وہ اس کی لسٹ کو مانتی ہے، ساتھ میں فوربس اس کی لسٹ جاری کرتا ہے۔ تو ان کے مطابق سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے، اور 195 ممالک ویزا کے بغیر سنگاپور کے پاسپورٹ پر ان میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طاقتور ترین پاسپورٹ جاپان کا ہے، جاپان کا پاسپورٹ رکھنے والے افراد 193 ممالک میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور فن لینڈ کے پاسپورٹس مشترکہ طور پر یہ سب تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ 192 ممالک میں ان کے شہری سفر کر سکتے ہیں، آسٹریلیا، ڈنمارک، آئرلینڈ، لگزمبرگ، ناروے، سویڈن، نیدرلینڈز، یہ 191 ممالک بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں ان کے لوگ، یہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ پاکستان جو مینلے اینڈ پارٹنرز، ہینلے اینڈ پارٹنرز، ان کی جانب سے جو رینکنگ جاری کی گئی، اس میں جو برے پاسپورٹس ہیں ان میں اس وقت پاکستانی پاسپورٹس پر یہ بتا رہے ہیں کہ 33 ممالک میں ویزا فری داخلہ ممکن ہے۔ یمن کا پاسپورٹ پاکستان کے ساتھ مشترکہ طور پر 103 نمبر پر ہے، اس سے نیچے ہے عراق کا پاسپورٹ، شام کا پاسپورٹ اور افغانستان کا پاسپورٹ، جبکہ افریقہ کا جو ملک ہے صومالیہ، ہمارے یہاں بڑی مثال دی جاتی ہے صومالیہ کی، تو صومالیہ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ پاکستان سے اوپر صومالیہ کا پاسپورٹ 102 نمبر پر، نیپال کا پاسپورٹ پاکستان سے بہتر ہے، فلسطین کا پاسپورٹ پاکستان سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کا پاسپورٹ پاکستان سے بہتر رینک کر رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔